कैप्टन सफदर को किसने गिरफ्तार किया, मुअम्मा हल न हो सका। सिंध में बहरान, आईजी रुखसत पर एडिशनल आईजी ने भी छुट्टी की दरखास्त दे दी। पुलिस अफसरान छुट्टी पर जा रहे हैं। सूबे में पुलिस की इज्जत का सवाल है। बिलावल भुट्टो की हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस। आर्मी चीफ ने मामले का नोटिस ले लिया। कोर कमांडर कराची को तहकीकात का हुक्म। क्या हुकूमत ने अपोजिशन से सख्ती से निमटने का फैसला कर लिया है? पूछेंगे रहनुमा तहरीक इंसाफ मलेका बुखारी से, रहनुमा मुस्लिम लीग नून माइजा हमीद से और सीनियर तजियाकार आरिफ हमीद भट्टी से। And a very warm welcome to the show. कैप्टन सफदर कल सुबह को गिरफ्तार हुए और शाम को जमानत पर रहा भी हो गए, मगर उनकी गिरफ्तारी का मामला खत्म नहीं हो सका। सिंध हुकूमत इस गिरफ्तारी से इजहार ला ताल्लुकी करती रही, मगर फिर वो गिरफ्तारी किसके कहने पे हुई, ये वो सवाल है जो हर जानिब गर्दिश कर रहा है। वो मुअम्मा हल होने के बजाय अब मजीद उलझता जा रहा है। आईजी सिंध को अगवा करने की जो एक दास्तान थी या जो बात की जा रही थी, और ये कि जबरदस्ती उनको कहा गया कि कैप्टन सफदर को गिरफ्तार कर रही, ये इल्जामात भी सामने आते रहे, मगर कोई क्लैरिटी नहीं आई कि क्या बात है। सिंध हुकूमत में एक बहरान आप देख सकते हैं। आज आईजी सिंध, एडिशनल आईजी और स्पेशल ब्रांच अचानक छुट्टियों पर चले गए। मजीद कई अफसरान ने भी छुट्टियों की दरख्वास्त दे रखी है। एडिशनल आईजी जो है, उन्होंने आईजी के सामने जो अपना मुरासला दिया, उसमें उन्होंने कहा कि कैप्टन सफदर की हालिया गिरफ्तारी का मामला मिस हैंडल हुआ है, जिससे पुलिस फोर्स सदमे में है और उसका मोराल डाउन है। इन हालात में अपने फराइज दुरुस्त तरीके से अदा नहीं कर सकता, इसीलिए 60 रोज की छुट्टियां दी जाएं ताकि इस सदमे से बाहर निकल सकूं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने आज इस मामले पर एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बड़ा इंतजार था कि वो क्या कहेंगे। उससे पहले मुराद अली शाह साहब ने भी बात की। उनकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सुनी, मगर जो, और सभी ने सुनी हो, मगर जो सवाल का जवाब हम चाहते थे वो तो नहीं मिला। बिलावल भुट्टो साहब ने क्या कहा, लेट्स वॉच हिम। इनका इज्जत का सवाल बन गया है। मेरा इदारा का, द पुलिस इज एन इंस्टीट्यूशन दैट वी वांट टू फंक्शन इंडिपेंडेंटली। हम नहीं चाहते हैं कि सियासी इंटरफेरेंस हो, मगर इसका ये नहीं मतलब कि कहीं और से हम इंटरफेरेंस बर्दाश्त करेंगे। और हर शहरी के सवाल पे है, हर पुलिस ऑफिसर के, इट्स ऑन द लिप्स ऑफ एवरीबॉडी ऑफ सिंध, एवरी पुलिस ऑफिसर फ्रॉम द आपका एचएसओ से लेके एसपी तक, एसपी से लेके डीआईजी तक, सब सवाल यही कर रहे थे कि कौन थे जिन्होंने हमारा आईजी के घर का सुबह सवेरे 2 बजे के बाद घेराव किया था। कौन थे वो 2 लोग जो आईजी के घर में गए, हमारे आईजी के घर का घेराव किया। आर्मी चीफ ने भी इस वाक़े का नोटिस ले लिया है। आईएसपीआई के मुताबिक आर्मी चीफ ने कोर कमांडर्स कराची को इस वाक़े की तहकीकात करने का हुक्म दे दिया है और कहा है कि हालात का जायजा लेकर जल्द रिपोर्ट पेश की जाए। दूसरी जानिब सिंध हुकूमत ने आज इस मामले की तहकीकात के लिए एक कमेटी कायम करने का ऐलान किया है। इस हवाले से आज वज़ीर आला सिंध ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसका मैंने अभी जिक्र किया, उनको भी देख लीजिए। पहले से फैसला सुना देना कि ये हुआ था या ये नहीं हुआ था। अगेन जो मैंने बातें सुनी और जो बातें फिर आगे हुई हैं, उन सबको तफ्तीश पे लाना पड़ेगा और उसके बगैर कोई बात कर देना मुनासिब नहीं है। हुकूमत का मौक़िफ़ भी उतना ही कंफ्यूजिंग आप कह सकते हैं जितना कि अपोजिशन का है। जैसे कल हमने अपोजिशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देखा कि मरियम नवाज साहिबा का मौक़िफ़ एक था, उससे फ़र्क था मौलाना फजल रहमान का। इस तरह गवर्नमेंट में भी उतनी कन्फ्यूजन नजर आ रही है। वफाकी हुकूमत की जानिब से मुझे दाखिला शहजाद अकबर ने जो ट्वीट किया है उससे कुछ जानने की कोशिश करते हैं। वो कह रहे हैं कराची में सफदर की गिरफ्तारी का ड्रॉप सीन, साफ जाहिर हो गया कि गिरफ्तारी सिंध हुकूमत ने ही करवाई थी और इस मकसद सियासी फ़ायदा पहुँचाना था। APDM नामी गिरोह का खात्मा अब वज़ीर आला सिंध के हवाले है, मगर वो तो जवाब दिए बगैर ही भाग गए। वारी सियासत ऐसा ही होना था। कह सकते हैं कि बराबर की कंफ्यूजन हर तरफ ज़रूर है। आरिफ हमीद भट्टी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पहले तो सिंध पुलिस की तरफ चलते हैं और एक ट्वीट का भी जिक्र करती चलूँ। जो पहले एक ट्वीट आई थी सिंध पुलिस की तरफ से कि मेरिट पे गिरफ्तार किया गया सफदर साहब को, फिर वो डिलीट हो गई थी और फिर जब बहुत शोर मचा के वो ट्वीट डिलीट हो गई तो वो दोबारा आ गई थी। आरिफ हमीद भट्टी साहब, आप ही कुछ इत्तला दें, क्या हो क्या रहा है?
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آج آئی جی سندھ سمیت سی سی پی او سمیت درجنوں لوگوں نے چھٹی لے لی ہے. یہ واقعہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا, یہ ہونا نہیں چاہیے تھا. جب بھی کوئی ادارہ اپنی حدود سے تجاوز کرتا ہے تو کسی ادارے میں مداخلت کرتا ہے. ادھر جلسہ تھا پی ڈی ایم کا, اس کے بعد وہ ادارے قائد پر گئے کیپٹن صفدر صاحب, انہوں نے یقیناً نعرے بازی کی جو نہیں کرنی چاہیے تھی. اس کے بعد یہ ساری اطلاعات جب ان کو ریڈ کرا گیا, پکڑا گیا, سندھ حکومت کو بھی پتا تھا. آج صبح آئی جی سندھ اور دیگر اعلیٰ افسران نے اعلیٰ میٹنگ بنائی. انہوں نے کہا ایک تو ہمارے اہم ترین افسر کو زبردستی لے جایا گیا, تذلیل کی گئی, ہم سے نامناسب کہا گیا, تو ہمیں سی ایم نے گارنٹی دی تھی کہ آپ کے ساتھ انصاف ہوگا. جب اس کے بعد محترم مراد علی شاہ صاحب نے گفتگو کی, پریس کانفرنس کی, اس وقت تک افسر تمام ٹی وی دیکھ رہے تھے. ان میں 5-6 لوگوں سے میری اتفاقاً بات ہوئی ہے. جب انہوں نے اس کو بالکل گول مول کیا اور کسی بھی اصل ایشو کو ایڈریس نہیں کیا اور یہاں کہا کہ پولیس نے جو کہا ٹھیک کہا, اس کے بعد آئی جی سمیت تمام پی ایس پی افسروں نے کہا ایسے حالات میں کام کر کے اگر ہمارا کمانڈر محفوظ نہیں, ہم محفوظ نہیں, ہم اپنی مرضی سے فیصلے نہیں کر سکتے, تو ہمیں نوکری کا بھی حق نہیں ہے. اس موقع پر 2 افسروں نے ریزائن دینے کی بھی بات کی جسے روک دیا گیا. پھر اس کے بعد تمام افسروں نے کہا تمام افسر لانگ لیو لے لیں اور چھٹی کا سلسلہ شروع ہو گیا. دیکھیں سی ایم صاحب نے تو نہیں کہا, بلاول صاحب نے لکے چھپے لفظوں میں کہہ دیا کہ ان کو آئی جی پنجاب کو سندھ کو کون لے کر گیا تھا. سندھ میں ویسے بھی سیاسی انٹرفیرنس بڑی ہے, لیکن آج کا واقعہ کے بعد آرمی چیف نے جو آئی ایس پی آر نے میسیج دیا ہے کہ فوری انکوائری کا حکم دے دیا. بادی النظر میں ایسا لگ رہا ہے جیسے بلاول, سی ایم اور یہ سب نے رینجر کی طرف اشارہ کیا ہے. یہ وقت نہیں آنا چاہیے تھا. اس 2 سال سے اس حکومت کر رہی ہے, اس کو اب اپنا وزن اٹھانے کی عادت پڑ جانی چاہیے تھی. اپنے فیصلے خود کرنے چاہیے. ادارے جو پورے ملک کے ہوتے ہیں انہیں کنٹروورسی کی طرف نہیں لے جانا چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ سندھ میں سی ایم کو بھی سخت آرڈر لینا چاہیے تھا اور پتہ کرتے کہ کس نے لیا اور نام بتاتے کس نے کتنے بجے کون سی گاڑی پہ لے کے گئے اور پہلا لفظ کیا کہا. اس میں جب ایک افسر سے میری بات بھٹی صاحب جی دیکھیں اس طرح معاملات حکومت کے نہیں چلتے. یہ نامناسب بات ہے. سیاسی انٹرفیرنس ہمیشہ ہوتی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب میں بھی 4-5 آئی جی بدل چکے ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم نے کیا کیا ہے. لیکن اس طرح کے فیصلے کرانا, مجھے بتائیں کیپٹن صفدر کوئی اسامہ بن لادن تھا, اس کا 2 گھنٹے انتظار کیا جا سکتا تھا, وہ باہر آتے اس کو پھر ریسٹ کر لیتے. اس طرح اس میاں بیوی ایک کمرے میں ہے, تالا توڑ کے جانا, اور اس کو سندھ حکومت کی پولیس جا رہی ہے وہ بھی آن نہیں کر رہی. کس نے توڑا, ہم اس بحث میں ہیں. ابھی تک ہمیں یہی نہیں پتا کہ اس کا اصل ذمہ دار کون ہے. اور وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ جی میں 3 رکنی میٹنگ بنا دوں گا. تو جن پہ ان کو خدشہ ہے کہ وہ لے کر گئے ہیں, کیا وہ میٹنگ میں آ کے ان کے پیش ہوں گے ان کے منسٹروں کے آگے؟ پاسبل نہیں ہے. میرا خیال ہے یہ جو راستے پہ چل رہے ہیں نواز شریف صاحب چاہتے تھے کہ اداروں اور ورسز پولیٹیشنوں کی لڑائی ہو. میرا خیال ہے عمران خان اس میں نواز شریف کامیاب ہو رہے ہیں. انہوں نے اداروں کو سیاستدانوں کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا جو پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہے, نہ پولیٹیشن کے لیے بہتر ہے, نہ اداروں کے لیے بہتر ہے. ہمیں اب سمجھنا ہوگا کہ ایک ڈیسیژن کرنا ہوگا یہ واقعہ کیوں ہوا. very apt analysis. بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو چاہ رہے تھے کہ ادارے ورسز پولیٹیشنز ہو, ایکچولی ورسز پولیٹیشن ہو, خدشہ یہ ہے کہ اسی طرف جا رہے ہیں, تصادم کی طرف. We will take a break and we will be right back. اینڈ ویلکم بیک. وقفے پہ جانے سے پہلے عارف حمید بھٹی صاحب یہی کہہ رہے تھے کہ لگ رہا ہے کہ اب فیس آف ہو چکا ہے. مائزہ حمید صاحبہ موجود ہے ہمارے ساتھ. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. مریم, نواز شریف نے ٹویٹ کی, دھونس اور جبر کے سامنے جھک جانے سے انکار کرتے ہوئے پوری سندھ پولیس نے چھٹی کی درخواست دے دی ہے. اداروں کو تباہ کرنے کا راگ الاپنے والوں کو اچھی طرح سے پتہ چل گیا ہوگا کہ ادارے کیسے تباہ ہوتے ہیں, ان کو کون تباہ کرتا ہے. شاباش سندھ پولیس, ہمیں آپ پر فخر ہے. بڑی خوش ہے مریم نواز صاحبہ سندھ پولیس سے. دیکھیں پھر یہ جب اس طرح کا جابرانہ اور اس طرح کے ظلم ڈھائے جائیں گے
تو آبویسلی کوئی بلیم نہیں لینا چاہے گا اور اس معاملے کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے, اور اگر پولیس کا اس میں کوئی فالٹ نہیں ہے تو آئی تھنک اٹس اے گڈ تھنگ کہ انہوں نے اپنا چھٹی لے لی ہے. اس کو انویسٹیگیٹ کرائیں. پولیس کا کوئی فالٹ کس معاملے میں ہونا تھا؟ یہ جو کراچی میں انسیڈنٹ ہوا ہے اس میں اگر ان کا فالٹ نہیں ہے تو ان کو آبویسلی ان کو وہ خود ہی سائڈ پہ ہٹ گئے. لیکن اگر اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ قتل کا پرچہ دینا کوئی انصاف کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر سندھ حکومت is not to be blamed, then we should know who is to be blamed. آپ کراچی میں موجود تھیں جلسے کے دوران, کس کا فیصلہ تھا کہ نواز شریف صاحب تقریر نہیں کریں گے وہاں پر؟ دیکھیں وہ تو پارٹی کا اپنا فیصلہ تھا. اس وقت جو ہے باقی قائدین سارے بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی تقریریں ہونی تھیں, اور ان کی تقریریں ہم یہ پری ڈیسائیڈڈ تھا کہ جو لوگ سٹیج پہ بیٹھے ہیں ان کی تقریر ہوئی. تو there was nothing, کوئی کانسپریسی نہیں تھی کہ جن سا ان کی تقریر ہوگی یا نہیں ہوگی. کچھ جلسوں پہ ڈیسائیڈ کیا گیا ہے ہوگی, کچھ جلسوں پہ ڈیسائیڈ کیا گیا نہیں ہوگی. دیٹ از ناٹ یہ کوئی ایسی کوئی سوچی سمجھی کوئی سازش نہیں تھی. سو یہ میسج نہیں کیا کہ جب بھٹی صاحب اس پہ ہنس رہے ہیں, لیکن اگر کہ گجرانوالہ میں جب تقریر ہوتی ہے تو وہ ڈائریکٹلی ادارے کے خلاف ہے یا اداروں کے خلاف ہے, مگر سندھ گورنمنٹ کی طرف سے یہ میسج گیا کہ ہم سنبھال سکتے ہیں چیزوں کو. دیکھیں میری بات سنیں, تقریر میں تو میاں صاحب ایک ہی چیز کہہ رہے ہیں نا, اور وہ میڈیا بھی دکھا رہا ہے. تو تقریر میں اگر وہ سندھ میں بھی تقریر ہو جاتی تو اس سے کیا فرق پڑ جاتا؟ بیانیہ تو ہمارا ایک ہی ہے نا. اچھا, آپ واقعی اتنی معصوم نیت سے دیکھ رہی ہیں اس معاملے کو, یا ویسے آپ کو لگ رہا ہے؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ بیانیہ جو ہے پی ڈی ایم کا ایک ہی ہے, تو تقریر جو ہے وہ بھی ایک ہی ہوتی ہے. اس میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ انسٹیٹیوشنز کو اپنی لمٹ میں رہنا چاہیے, اور اس کا جو ہے کراچی میں جو انسیڈنٹ ہوا اس میں آپ نے اس کی لمٹ بھی دیکھ لی ہے. ٹھیک ہے, تو میں یہ سمجھتی ہوں اس چیز کو پھر ادھر تک ہی رکھنا چاہیے. لیکن یہ میں ضرور کہوں گی کہ اگر کوئی بھی ادارہ اپنی حد سے تجاوز کرے گا تو یہ رزلٹ جو ہے سے ورس آئے گا. رائٹ. عارف حمید بھٹی صاحب, ایک جو بہت زیادہ بینک کر رہے تھے معاملات حکومت کی طرف سے بھی اور دیگر اداروں کی طرف سے بھی, کہ پیپلز پارٹی شاید آل دا وے نہیں جائے گی اے پی ڈی ایم میں, کیونکہ ان کی گورنمنٹ بھی ہے, ان کے سٹیک بھی زیادہ ہیں. مگر آج جو بلال بھٹو صاحب کی سپیچ ہے, یا جو ابھی مریم نواز شریف صاحبہ کی ٹویٹ آئی ہے, سو ابھی تک لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی ساتھ ہی ہے مکمل طور پہ نون لیگ کے, اور یہ کافی سیریس مسئلہ ہو سکتا ہے. فریحہ, میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں پیپلز پارٹی نون لیگ کے نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ نہیں تھی, نہیں ہے. اور بلال کی طرف سے خدشہ ظاہر کیا گیا تھا کراچی میں ان کو نہ کہا جائے, ان کی تقریر نہ کروائی جائے. خود ہماری محترم مریم نواز صاحبہ نے لاہور میں جب ٹاک کی تو انہوں نے کہا میرے اور میرے والد کا بیانیہ ہر کوئی نہیں بوجھ اٹھا سکتا, یہ میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں. یہ محترمہ مریم نواز کا تھا. اب میں بتاتا ہوں, نہیں یہ غلط کہہ رہے ہیں, روایتیں پولیس کو استعمال کرنے کی پرانی ہے. 2014 میں جب عمران خان نے دھرنا دیا تھا, چودھری نثار منسٹر انٹیریئر تھے, انہوں نے پنجاب پولیس بلائی جو اسلام آباد کے متحد تھی. انہوں نے کہا کہ آج عمران خان کو چاروں طرف سے شیلنگ کرو, جب باہر نکلے تو اسے مار دے. میں اس موقع کا گواہ ہوں. اس کے بعد انہیں نوکری سے نکال دیا گیا, انہوں نے کہا میں نہیں کروں گا فائرنگ. اگر فائرنگ کی تو ادھر درجنوں لوگ شہید ہو سکتے ہیں. پھر محمد علی نیکوکار تھے ایک ایس ایس پی, انہوں نے بھی انکار کیا تو وہ نوکری سے ڈسمس ہو گئے, جو ریکارڈ کا حصہ میرا نہیں. اب دیکھیں کراچی میں سمجھتا ہوں کیپٹن صفدر کے کمرے میں ریڈ نہیں ہونا چاہیے تھا, وہ ہماری بہن ہے, کمرے انتظار کرنا چاہیے تھا. لیکن اس پرچے کا پیپلز پارٹی کی قیادت کو پتا تھا. انفیکٹ حالات تب بدل گئے. بلاول صاحب نے پہلے کوئٹے والے جلسے میں بھی نہیں جانا تھا. آج جب 2 درجن سے زائد افسروں نے ریزائن اپنی چھٹی اپلائی کی تو مراد علی شاہ صاحب کے بعد بلاول صاحب کو آ کے بات کرنی پڑی. وہ بھی کھل کے نہیں کر سکے, انہیں بھی پتا تھا کون کتنے بج کے کتنے منٹ پہ آیا, آئی جی آفس کی بیل کتنے بجے بجی, آئی جی آفس سے پہلے بندہ کون آیا, یہ ساری ڈیٹیل ان کے پاس ہے. اب اس پہ جب آرمی چیف نے نوٹس لے لیا تو پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید
آنے والے دنوں میں ذمہ داروں کو سزائیں دی جائے، لیکن پولیس کو استعمال کرنا ہماری روایت رہی ہے تمام سیاستدانوں میں، خصوصاً پنجاب کے اگر آپ کو یاد ہو تو 5 آئی جی چینج ہو چکے ہیں، صرف بیچارے ان کا کچھ کا یہ قصور ہے کہ انہوں نے کہا ہم نے غلط کام نہیں کرنے. تو بدقسمتی ہے، کوئی بھی سیاسی جماعت اپوزیشن میں اس کی رائے اور ہوتی ہے، اقتدار میں آتے ہی اور ہو جاتی ہے. اور میں گارنٹی دے رہا ہوں اس مقدمہ جو کیپٹن صفدر پر درج ہوا ہے، اس کا حکم اسلام آباد سے گیا تھا، اور آگے استعمال کون کون ہوا Right, but آپ وہ یہ بھی کہہ رہے پنجاب کہ حکومت بتا سکتی، سندھ حکومت بتا سکتی ہے. سندھ حکومت کی ریپرزینٹیٹو سمجھیے پیپلز پارٹی کے ریپرزینٹیٹو سینیٹر سحر کامران ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. آرمی چیف کا جو ابھی آئی ایس پی آئی کی طرف سے بیان آیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں انکوائری ہونی چاہیے اس کی، اور کور کمانڈر کو انہوں نے کہا ہے، اور خبریں آ رہی ہیں کہ بلاول بھٹو صاحب کی شاید بات بھی ہوئی آرمی چیف سے. سینیٹر صاحبہ جی بالکل، چیف آف آرمی اسٹاف نے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کو فون کیا ہے اور یقین دلایا ہے کہ اس واقعے کی شفاف تحقیقات ہوگی. پیپلز پارٹی اس کا خیر مقدم کرتی ہے کہ جو چیئرمین پیپلز پارٹی کی پریس کانفرنس کے بعد آرمی چیف نے نہ صرف اس کا نوٹس لیا، تحقیقات کا آرڈر کیا، بلکہ چیئرمین پارٹی بلاول بھٹو زرداری کو فون بھی کیا. یہ بہت ضروری ہے کہ جو ایک لاز ہے، جو رولز ہیں، جو پروسیجرز ہیں، ان کو فالو کیا جائے. جس طریقے سے سندھ حکومت کے اوپر شب خون مارا گیا کہ کسی بھی طریقے سے درست نہیں تھا. میں سمجھتی ہوں کہ شفاف تحقیقات آئندہ کے لیے سنگ میل ثابت ہوں گی کہ اس طرح کے واقعات دوبارہ مستقبل میں ریپیٹ نہیں ہو. اور پیپلز پارٹی بالکل اپریشیٹ کرتی ہے، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے بھی اس کو اپریشیٹ کیا ہے، ویلکم کیا ہے کہ آرمی چیف نے پیپلز پارٹی کے جو خدشات ہیں، پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے جن تحفظات کا اظہار کیا ہے ان کا انہوں نے نوٹس لیا اور اس واقعے کی شفاف انکوائری کا جو ہے آرڈر کیا ہے. obviously کچھ ڈیٹیلز تو ابھی ہیں سی ایم سندھ کے پاس بھی، بلاول بھٹو صاحب کے پاس بھی، مگر مصلحتاً وہ ابھی نہیں بتائی جا رہی. مگر دریا بھی خاصی جتنی کلیئرٹی کے ساتھ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے پریس کانفرنس کی ہے، جتنی کلیئرٹی کے ساتھ ہم نے اپنی پوزیشن واضح کی ہے، جتنی کلیئرٹی سے کے ساتھ جو ہے یہ بتایا ہے کہ کسی بھی ہمارے صوبے کی پولیس کو ہم انڈرمائن نہیں ہونے دیں گے. ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کی انٹیگریٹی کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے پروفیشنلزم کے ساتھ کھڑے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ اس سے کلیئر پوزیشن نہیں لی جا سکتی، اور اسی کی وجہ ہے یہی پوزیشن ہے جس کو ایکسیپٹ کیا ہے چیف آف آرمی اسٹاف سے بھی، اور انہوں نے اپنے ادارے کی طرف سے ہونے والی جو میں سمجھتی ہوں کہ جو اختیارات سے تجاوز تھا اس کا نوٹس لیا ہے. سو ابھی جو عارف حمید بھٹی صاحب نے کہا کہ انہیں پورا یقین ہے کہ یہ یہاں پہ اس میں اسلام آباد کا کنیکشن ہے، آپ بھی اگری کرتی ہیں اس بات سے؟ کس کا کنیکشن ہے؟ سوری، ان تمام معاملات میں کیپٹن صفدر کی گرفتاری میں جو فیڈرل گورنمنٹ کی طرف ان کا اشارہ ہے اس کا کنیکشن جاتا ہے؟ دیکھیں ڈیفینیٹ فیڈرل گورنمنٹ کا کنیکشن ہوگا، مگر اس وقت میں آپ کو بتاؤں نا کہ جس طریقے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ ایک پوزیشن لے رہی ہے، ان کو ایک انپیرلل سپورٹ مل رہی ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ بہت سارے عوامل ہوں گے. ظاہری بات ہے کہ جس بندے نے ایف آئی آر درج کرائی اس کے تانے بانے تو مل گئے نا وفاقی حکومت کے ساتھ، اس کے تانے بانے ملے، پتہ لگ گیا کہ ایک اور کرمنل شخص جو ہے بغاوت اور غداری کے پرچے درج کرانے گیا تھا، ایک کرمنل شخص جو ہے وہ کیپٹن صفدر کے خلاف. اور چیف منسٹر صاحب نے بالکل وضاحت کے ساتھ پروسیجر بھی بتا دیے ہیں کہ مجسٹریٹ کے پاس اپلیکیشن لے کے جانی ہوتی ہے. تو یہ جو ایف آئی آر ہریسمنٹ کی تھی وہ شخص وہاں موجود نہیں تھا، تو اس سے ساری سازش تو کھل کر سامنے آ گئی. ایک صوبے کے خلاف سازش کیوں؟ پی ڈی ایم سے گھبرا کیوں گئے، وہ کھلا کیوں گئے؟ سینیٹر صاحبہ ایک بریک پہ ہمیں جانا پڑ رہا ہے، اس کے بعد ہم جب سیاسی کشیدگی شدید آپ کو نظر آ رہی ہے، بہت ہائی ہیں، اور لیٹس بی فیئر کہ ابھی فیئرلی ارلیئر ٹائم ہے ان دس موومنٹ، اور ابھی سے اگر اتنی ٹینشن اوپر چلی گئی ہے تو آگے آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا؟ وی ول ٹاک اباؤٹ اٹ رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. پاکستان کی سیاسی فضا انتہائی کشیدہ ہو چکی ہے، اپوزیشن اور حکومت کے درمیان تلخیاں عروج پر ہیں. میاں نواز شریف نے اداروں کو للکار کر میدان جنگ تیار کر دیا ہے.
اب چاہتے نہ چاہتے بھی اب اس میں اتر چکے ہیں سب لوگ. پی ٹی ایم حکومت گرانے کے لیے تحریک کا آغاز بھی کر چکی, اپوزیشن کے خلاف مقدمات درج ہونے کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا. وہ اب حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جو بیانیے کی جنگ ہے اس میں نرو گیم بھی شامل ہے. اپوزیشن کا بیانیہ ہے کہ ووٹ کو عزت دو اور حکومت گھر جائے. اس کے مقابلے میں حکومت کا بیانیہ یہ ہے کہ احتساب جاری رہے گا, اور اپوزیشن احتساب مقدمات سے بچنا چاہتی ہے. مگر بیانیہ ایک عوام کا ہے, وہ مہنگائی اور دیگر بے روزگاری اور دیگر مسائل کے حوالے سے ہے. عارف حمید بھٹی صاحب, اس وقت ہمیں واضح طور پر ایک پاور سٹرگل نظر آ رہی ہے, اس میں عوام آپ کو کس طرف نظر آ رہے ہیں؟ فریحہ, اصل بدقسمتی ہماری یہ ہے اس قوم کی جس نے ہمیشہ کبھی جمہوریت کے نام پہ قربانی دی, کبھی ڈکٹیٹروں کو برداشت کیا, لیکن کوئی بھی حاکم وقت ایسا نہیں آیا جو مجھے آپ کو جو عوام ہے پہلی 40 چھکے مجھے تعلیم دینے کی, صحت دینے کی, صاف پانی دینے کی, روزگار کی ہے. جب بھی یہ آتے ہیں اقتدار میں اپنے خاندانوں کو اور قریبی رشتہ داروں کو اربوں خربوں روپے نوازتے بڑھتے جاتے ہیں. میں نے کوئی ایسا پولیٹیشن نہیں دیکھا جو اقتدار میں آیا اس کو ہزار گنا اپنی ذاتی پراپرٹی نہ بڑھی اور ملک کا قرضہ دوسری طرف اتنا ہی بڑھ جاتا ہے. دیکھیں, جلسے اور جلوسوں سے کبھی حکومتیں نہیں جایا کرتی. میرا 30 سال کا جو تجربہ ہے, خود عمران خان صاحب نے بھی بہت لمبے جلسے کیے, حکومت نہیں گئی. لیکن نواز شریف نے میرا خیال ہے زندگی کا آخری کارڈ کھیلا ہے. انہیں پتا تھا جلسے جلوسوں سے اگر عمران خان 126 دن دھرنے دے کے اس تحریک کو, یاد رکھے طاہر القادری کے 14 لوگوں کی شہادت کا خون بھی ملا, 100 لوگوں کو گولیاں بھی لگی ثانیہ ماڈل ٹاؤن میں. انہوں نے ایک نیریٹو تیار کیا کہ اداروں کو اوپر حملہ آور ہو, جو اداروں کے اوپر حملہ آور ہوں گے تو پھر شاید کوئی نئی چینجنگ آ سکے. وہ بھی جانتے ہیں جلسے جلوسوں سے نہیں جائے گی. پیپلز پارٹی کو بھی 5 سال پورے کیے, وہ پاک فوج نے کرائے, نون لیگ نے بھی کیے. لیکن یہ جو نیریٹو ہے میرا خیال ہے یہ ملک میں خانہ جنگی کی طرف یا بہت بڑی تباہی کی طرف لجایا جا رہا ہے. یہ اس میں محمود خان اچکزئی ان کا پورا ساتھ دیں گے, مولانا فضل الرحمان دیں گے, پیپلز پارٹی کھل کے ان کا ساتھ نہیں دے گی, اور نواز شریف میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں پاکستان میں نہیں آئیں گے. ایک دو کام کیے, ایک تیر سے دو شکار. ایک اداروں کو انہوں نے کنٹروورسی کر لیا, دوسرا مریم کو لانچ کر لیا. مریم 100 سال بھی لگی رہتی, اگر پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم نہ ہوتا تھا کراچی اتنا بڑا جلسہ نہ کر سکتی, کوئٹہ جا کے اتنا بڑا جلسہ جو 25 کو ہو رہا ہے نہ کر سکتی. لیکن میرا خیال ہے اب سیاستدانوں کو میچور ہو جانا چاہیے, خود حکومت کو بھی اپنا وزن خود اٹھائیں, سیاسی معاملات سیاسی انداز سے حل کریں, قانونی معاملات قانونی طریقے سے حل کریں. اداروں کے پیچھے چھپے اور اداروں کو اٹھ کے ان کو کنٹروورسی نہ بنائیں. انٹرنیشنل جغرافی لحاظ سے بھی پاکستان اس وقت بہت سخت مشکلات کا شکار ہے. بھارت آپ کے سر پہ سوار ہے, کسی وقت بھی کوئی شرارت کر سکتا ہے. مقبوضہ کشمیر میں جو ظلم و ستم کی داستان ہے وہ ہے. لیکن میرا خیال ہے کسی بھی حاکم وقت کی عوام پرائرٹی رہی نہیں کہ اسے تعلیم دینی ہے, اسے صحت دینا ہے, اسے انصاف دینا ہے, اسے روزگار دینا ہے, اسے چھت دینی ہے. لہذا عوام صرف جلسے جلوسوں میں بیانات کے لیے استعمال ہوتی ہے. میری تو رائے یہ ہے. رائٹ. احمد جواد صاحب پی ٹی آئی کے لیڈر ہمیں جوائن کریں. احمد جواد صاحب, کیپٹن صفدر کی کراچی میں گرفتاری کا معاملہ اب وفاق کی حکومت کے اوپر سب سے زیادہ رسپانسبلٹی آ رہی ہے, اور پوائنٹ بھی آپ ہی کی طرف کر رہے ہیں فنگر سارے, کیونکہ سندھ حکومت اس سے لا تعلقی کا اظہار کر رہی ہے. آج بلاول بھٹو صاحب کی پریس کانفرنس اس کے بعد جو آئی ایس پی آر کا بیان آیا ہے, حکومت کیا کرے گی اس معاملے میں؟ دیکھیں, اس میں میرا خیال ہے کہ دو اس وقت انکوائریز جو ہو رہی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو سندھ حکومت نے انکوائری کرنی ہے, اور اس میں ان کے چیف منسٹر نے بھی اور بلاول بھٹو نے بھی اس بات کو کلیئرلی بیان کیا ہے کہ ہم اس کی انویسٹیگیشن اور انکوائری کر رہے ہیں. دوسری, چیف آف آرمی اسٹاف نے بھی ایک انکوائری کا حکم دیا ہے کور کمانڈر کراچی کو. تو میرا خیال ہے کہ یہ دو ادارے جو ہیں پروونشل گورنمنٹ سندھ کی, اور پھر جن کے اوپر زیادہ الزامات لگائے گئے جس ادارے پہ, اس ادارے کے ہیڈ کی طرف سے بھی جو ہے انکوائری کا جو ہے وہ عندیہ دے دیا گیا ہے. تو اس سٹیج کے اوپر میں نہیں سمجھتا کہ مزید کوئی فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے کوئی مزید انکوائری یا انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے. کوئی انویسٹیگیشن یا انکوائری کی ضرورت نہیں ہے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے. معاذ حمید صاحبہ,
جو جس بندے نے FIR کٹائی تھی وہ کس پارٹی سے تھا؟ PTI. تو فیڈرل گورنمنٹ کو کیوں نہیں انویسٹیگیشن کی ضرورت؟ اور فیڈرل گورنمنٹ کو پلیز میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا مجھے بھائی ذرا بات کر لیں دیں. پلس جب آپ منسٹر علی زیدی صاحب کا بیان تھا بڑا کلیئر کہ میں یہ کرواؤں گا پرچہ پہ, وہ خود کہہ رہی کہ میں گیا ہوں وہاں پر مدد کرانے کے لیے. اور جب آپ جلسوں سے گھبراتے ہیں اور ڈرتے ہیں اور اس کے بعد اگلے دن آپ کے پرائم منسٹر جو ہیں منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہتے ہیں کہ میں وہ پرائم منسٹر نہیں رہا, میں اب آپ کو بن کے دکھاؤں گا جو میں اصل میں ہوں, جو آپ کہتے ہیں, تو پھر نہیں ہم نہیں کہتے, جو اصل میں ہے, جو میری ریالٹی ہے, جو میری اوقات ہے, تو وہ دکھا رہے تھے. تو اس کو اگر انویسٹیگیٹ کرنا ہے تو ان کو انیشیٹو لینا چاہیے. ان کے اوپر تو ڈائریکٹ نام ہے نا کہ جس کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہوا ہے. سو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو BDM کا جلسہ کراچی کا تھا اس کے اوپر جو ہے یہ بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو ہے عوام کی کسی کو فکر نہیں ہے. سب سے زیادہ جو بات کی گئی مریم نواز کی طرف سے وہ یہی کی گئی تھی کہ ایک تو اداروں کی بات تو علیحدہ تھی, دوسری بات تو یہی تھی نا کہ حکومت کی پرفارمنس کا کیا حال ہے. ادویات جو مہنگی ہو رہی ہیں, چینی جو مہنگی ہو رہی ہے, جو فلور مافیا جو ہے اب بڑھ رہا ہے, وہ عام عوام ہی پس رہی ہے نا. تو بھٹی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اینڈ ویلکم بیک. پرائم منسٹر کی جس بات کا ذکر ہوا, لیٹس واچ دیٹ. ساری میری فورن پالیسی کو آج پاکستان کی فوج اور جنرل باجوہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہیں. یہ جو کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری فوج اور گورنمنٹ کے بیچ میں دراڑ ڈالیں یا فوج کے اندر انتشار پیدا کریں, نواز شریف میں تمہیں اب یہ آج سن لو میری غور سے بات, آج سے میری پوری کوشش ہے تمہیں اس ملک میں واپس لایا جائے. جو اربوں پیسہ چوری کر کے باہر لے جائے, بچے اربوں روپے کے گھروں میں رہیں اور وہ جا کے VIP جیل میں ٹھہرے, تم واپس آؤ تو میں دیکھتا ہوں تمہیں ہم کیسے رکھتے ہیں. بھٹی صاحب زیادہ سختی ہوگی, زیادہ نیو عمران ہے, عمران خان ہوں گے, نواز شریف صاحب کو واپس لایا جائے گا, کیا اس پر کوئی سنجیدگی سے یقین کرے گا اس وقت؟ نہیں, لیکن یہ بھٹی صاحب سے سوال کریں کہ یہ پرائم منسٹر صاحب کو یہ جچتا ہے جس طرح وہ بات کر رہے ہیں. فریحہ, ایک تو پرائم منسٹر صاحب کا اس تقریر میں لہجہ نامناسب تھا. پرائم منسٹر کو ایسے گفتگو بیٹھ کے نہیں کرنی چاہیے. دوسرا, ایسا لا ہی کوئی نہیں ہے, قانون ہی کوئی نہیں ہے کہ وہ لا سکے. اسحاق ڈار 2.5 سال سے اشتہاری ہیں, اس کو لا سکے. یار یہ کیسی بات کریں نا, خدارہ قوم کے ساتھ ہم صرف سچ بولنا شروع کر دیں, یہ پاسیبل نہیں ہے. دیکھیں, دھمکیوں سے تھریٹ کرنے سے حکومتیں نہیں چلتی. بہتر کارکردگی اور عوام کی خدمت سے آپ کا ویٹ بنتا ہے, آپ کی رسپیکٹ زیادہ ہوتی ہے, آپ کا ووٹ بینک اضافہ ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے PM صاحب کو اپوزیشن کو چھوڑ کے عوام کے مسائل حل کرنے پہ فوکس کرنا چاہیے. اسی میں ان کی کامیابی ہو سکتی ہے. ادروائز تو حالات دن بہ دن ہر آنے والا دن گزرے دن سے برا آ رہا ہے. رائٹ مائزہ صاحبہ, نواز شریف صاحب خود ہی آ جائیں تاکہ نواز شریف صاحب خود نہیں آئیں گے, انہیں سعودی عرب نے گارنٹی دی ہے, فکر نہ کریں. خدا کا واسطہ ہے, وہ جانے کے لیے اس قسم کے بیانات دے رہے ہیں ملک میں آگ لگانے کے والے. دیکھیں, پرائم جو بات بھٹی صاحب نے کی ہے نا, جس بات پہ اپوزیشن ابھی بھی کھڑی ہے اور PDM کے جلسے ہو رہے ہیں اور کراچی میں سب سے زیادہ چیز پن پوائنٹ کی ہے وہ یہی ہے کہ جو عوام کے مسائل ہیں وہ حل کرے حکومت, اپوزیشن سے انتقامی کاروائیاں بعد میں لے لے. اور اگر لینی بھی ہیں تو وہ لے رہے ہیں, اس میں سے تو کچھ نہیں نکل رہا. آپ عوام کو تو ریلیف دیں. رائٹ, سو ایک اس بات پہ کنسنسس ہے کہ عوام کو ریلیف دیں, سبھی کا ہے, لیکن اس جو مہنگائی کا طوفان ہے اس میں تو ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا. ابھی فی الحال اپوزیشن کی جو تمام جلسے ہیں وہ بھی ریفلیکٹ نہیں ہوئی ہیں اس کے اندر کہ کوئی عوام کو ریلیف ملے, نہ ہی گورنمنٹ کے وعدے. سو اس پہ آئندہ آنے والے دنوں میں بات کریں گے. اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.